बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ फ़ारूकी और आज का हमारा ये प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के हवाला से है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि रमज़ान में हमें क्या करना है और हमें रमज़ान किस तरह से गुजारना है, तो उस पर चंद एक गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ानम व ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अल्लाह ताला ने हमें इससे पहले 15 शाबान की रात इनाम के तौर पर अता की, ताकि रमज़ान के बारे में, रमज़ान की जो है वो सही तैयारी हो सके। इसी की यही वजह एक ये भी है कि हदीस पाक में आता है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का बेसब्री से, शिद्दत से इंतज़ार करते थे। जैसे कि रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रजब का चाँद देखते थे वो एक दुआ पढ़ते थे। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ए अल्लाह बरकत नाजिल कर हमारे लिए रजब और शाबान में और खैर व आफ़ियत के साथ, व बल्लिगना, और हमें पहुँचा दे खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान तक। तो यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेसब्री से, शिद्दत से रमज़ान का इंतज़ार करते थे। तो खुशकिस्मत लोग हैं और हमारे लिए भी खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुबारक महीना अता किया। तो ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों का हामिल महीना है। ये महीना हमारे लिए बख्शिश का सामान है। ये महीना उम्मत के लिए रहमत का सबब है। ये महीना उम्मत के लिए बख्शिश का सामान है। यही वजह थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाबान का महीना आता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वजह पूछी गई कि हुज़ूर रोज़े शाबान में क्यों रखते थे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी करते थे। तो हमारे आपके पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा शम्सुज़्ज़ुहा बदरुद्दुजा मकीन गुंबद ख़िज़रा ला युमकिनुस्सना कमा कान हक़्क़ुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस महीने की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस महीने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस महीने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, इस महीने को तैयारी करने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इस महीने की तैयारी हमें पता होना चाहिए कि यह महीना हमने कैसे गुजारना है, इस महीने के अंदर हमने क्या आमाल करने हैं और इस महीने को कैसे गुजारा जाए। जैसे कि आम दिन को हम गुजारते हैं, क्या आम दिन ही रमज़ान के दिन हैं या रमज़ान में कुछ खुसूसियात ज़्यादा हैं। हम इस पर ही चंद बातें करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के दिन सबसे ज़्यादा अहम हैं, सबसे ज़्यादा बरकत वाले हैं, सबसे ज़्यादा रहमत वाले हैं। इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब महीनों में सबसे सरदार महीना, जिसको तमाम महीनों का सरदार कहा गया, वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب تاریخ میں ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے امتوں پر کیسے کیسے فرض تھے۔ تو حضرت آدم نبیین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، ابراہیم نبینا علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، اسی طرح چلتے چلتے سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جود پہاڑ پر جا کر روزے رکھے۔ تو اور اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صرف امت محمدیہ پر روزے فرض نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو اپنے پیغمبر کے پاس آ کر ایک شکایت کرنے لگی۔ وہ شکایت یہ تھی، اپنے پیغمبر کو عرض کیا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ کہ کون سی دعا کروں؟ فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا یہ کر دیں، میرے بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی مر جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں مہمان بن جاتے ہیں، دعا کریں اللہ ان کی عمر کو لمبا کر دے، ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کی عمر کو طول کر دے، ان کی عمر کو بڑھا دے۔ تو اس وقت پیغمبر نے پوچھا بتاؤ جو ہے وہ آپ کے بچوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو اس وقت پیغمبر کے پوچھنے پر اس عورت نے جواب دیا کہ میرے بچوں کی عمر تقریباً 200 سال یا 300 سال یا 400 سال ہوتی ہے، بس 400 سال کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے، ایک امت ایسے آنے والی ہے جن کی اوسط عمر ہی 70 اور 60 کے درمیان ہوگی، 70 اور 60 سال کے درمیان ہوگی۔ اس وقت اس عورت نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اگر مجھے اتنی عمر مل جائے تو میں اتنی عمر کو ایک سجدے میں گزار دوں۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ بات عرض کی، یہ قصہ ارشاد فرمایا تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور رمضان میں ایک رات ایسی دے دی، اس میں تم عبادت کرو گے، اللہ رب العزت 1000 مہینے سے زیادہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے۔ آج ہم جو ہے وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کی برکتوں کو سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہی اپنی جو ہے صدقات کو تیز کر دیتے تھے، عبادات میں ذرا عبادات کو اور بڑھا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے محنت کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اب روزہ تو ہے فرض، اب سوال یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ تو فرض ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کو اس کے طریقے کے مطابق نہیں رکھتے، روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کا خیال نہیں کرتے، روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے میں جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ وجہ یہ ہے جب ہم رمضان کی فضیلت کا ہمیں
ہمیں اندازہ ہوگا، ہمیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا تو ہمیں اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آج کوئی بادشاہ اعلان کر دے، آج حکومت وقت کا کوئی شخص اعلان کر دے، کوئی وزیر اعظم اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں چیز کا ریٹ جو ہے وہ سستا ہو چکا ہے، فلاں چیز لینا آسان ہو چکی ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ بعد میں اس کے ریٹ کی قیمت بڑھ جائے گی، یا ایک بندہ کہتا ہے کہ اب آپ کو چینی جو ہے وہ 100 روپے کلو ملتی ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر چینی 5 روپے کلو ملے گی، لیکن آپ لوگوں کی کوشش یہ ہوگی کہ اس چینی کی اہمیت آپ کے دل میں ہے کہ یہ 100 روپے کلو مل رہی تھی، اب 5 روپے کلو مل رہی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ جا بجا کوشش کریں گے کہ سب سے زیادہ چیز لے کر رکھ لینی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بادشاہ وقت نے، احکم الحاکمین نے اعلان کیا کہ میرے بندو تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 70 نیکیوں کا اجر دے دوں گا، تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 400 نیکیوں کا اجر دے دوں گا، تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 1000 نیکیوں کا اجر دے دوں گا۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے، فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تم ایک نیکی کا ارادہ کرو گے، ابھی نیکی نہیں کرو گے، اللہ تمہارے لیے نیکی کو لکھ دیں گے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی اہمیت اور فضیلت اگر ہمیں پتہ ہو تو عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ روزے رکھنے سے کیا ملتا ہے، روزہ رکھیں گے اللہ ہمیں کیا دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے بھئی آپ سکول چلے جاؤ، والد کہتا ہے بیٹا آپ سکول جاؤ گے، جب آپ واپس آؤ گے ہم آپ کو جو ہے وہ کوئی کہتا ہے کھلونا لے کر دیں گے، کوئی بچوں کو کہتے ہیں ہم آپ کو گڑیا لے کر دیں گے، کوئی کچھ۔ تو بچے بڑے شوق سے سکول جاتے ہیں، بچے بڑے شوق سے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہاں پہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک میں بھی اللہ بندوں کے لیے مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اگلے کسی سیشن میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، رمضان کی برکتوں کو سمجھیں، تاکہ ہمیں رمضان گزارنا آسان ہو، رمضان کے مہینے میں نیک عمل کرنا آسان ہو، رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا آسان ہو، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جس چیز کے وعدے کیے ہیں، جس اجر کے وعدے کیے ہیں وہ کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے۔ یہ آسان کب ہوگا؟ جب ہم رمضان کی اہمیت کو دیکھیں گے، جب ہم رمضان کی فضیلت کو سمجھیں گے، جب ہم رمضان کے جو ہے وہ وقار کو، عزت اور احترام کو سمجھیں گے، تب ہمارے لیے بات انتہائی آسان ہو جائے گی۔